الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دين. Our Muslim brothers and sisters who are being butchered in Gaza, civilians, men and women and children who are dying of starvation because the environment has been weaponized by the Zionist military forces, and more than 1 million Muslims are at the threshold of Shahada. And on the daily basis, we are receiving these news that the small kids are dying in the arms of their mothers because of the lack of food and in starvation. So we pray to Almighty Allah that may Allah the Almighty give us power to be united against these forces of evil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. We praise Almighty Allah and we glorify Him as He ought to be praised and glorified. May peace, mercy and blessings of Almighty Allah be on all His messengers, in particular the last of them all, the seal of all prophets, Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. I am very much thankful and indebted to highly esteemed Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Islamullah, and Honorable Chairman, Department of Arabic and Islamic Studies, Dr. Faiz Rasool, esteemed scholars, guests, and other administrative body of the University of Mianwali for giving me this opportunity to stand before you to share my thoughts on the occasion of this first international conference to be held here. And on behalf of every Pakistani and being a member Council of Islamic Ideology, I would like to thank the honorable guests who have come to grace this auspicious event. And they have traveled from far-flung countries, especially from Jordan and from Malaysia. And they have graced this conference, so I welcome you especially from the bottom of my heart. And I thank Providence that we did not forget our Muslim brothers and sisters who are being butchered in Gaza, civilians, men and women and children who are dying of starvation because the environment has been weaponized by the Zionist military forces, and more than 1 million Muslims are at the threshold of Shahada. And on the daily basis, we are receiving these news that the small kids are dying in the arms of their mothers because of the lack of food and in starvation. So we pray to Almighty Allah that may Allah the Almighty give us power to be united against these forces of evil. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے موضوعات یہاں پر زیر بحث رہے، لیکن میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آنریبل وائس چانسلرز بھی ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی ہیں. میرے سامنے اس وقت پروسیڈنگز ہیں
پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کی held at Karachi from 27th November to 1st December 1947. اور یہ پروسیڈنگز اس وقت کی ہیں کہ جب ایجوکیشنل کمیٹی نے پاکستان کے لیے ایجوکیشنل پالیسی کو مرتب کیا. قائد اعظم زندہ ہیں. And proceedings were published by Government of Pakistan Education Division. اور اس پالیسی میں ہماری ایجوکیشن کی آئیڈیالوجی کو ڈسکس کیا گیا ہے. ایجوکیشنل آئیڈیالوجی. اور طے کیا گیا کہ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن دا اسلامک کنسیپشن آف یونیورسل بردرہڈ آف مین, سوشل ڈیموکریسی اینڈ سوشل جسٹس. اسی طرح آپ اگر اس کے پوائنٹ 18 کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ دیٹ دا آئیڈیالوجیکل بیسس آف ایجوکیشن be the Islamic conception of universal brotherhood of men, social democracy, social justice, and the cultivation of democratic values, that is to say tolerance, self-help, self-sacrifice, human kindliness, etc. اور اسی طرح جب آپ اس کے پیج 16 کو پڑھتے ہیں تو بہت کلیئر اور پلین ورڈز میں لکھا ہے کہ the education system in Pakistan should be inspired by Islamic ideology. اسی چیز کی ریفلیکشن آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 31 میں دیکھتے ہیں. اور آنریبل ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اس کو ریفر کیا کہ یہ اس وقت زیر بحث بھی ہے, تو اسلامک وے آف لائف میں یہ بتایا گیا ہے کہ in our constitution, because in article 2A we declare that Islam shall be the state religion of Pakistan and sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. So it's written there in article 31 in the constitution of Pakistan that steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life. بہت important words ہیں. The meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. اور اسی کے سب سیکشنز میں لکھا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے ٹو میک دا ٹیچنگ آف دا ہولی قرآن اینڈ اسلامیات کمپلسری, ٹو انکریج اینڈ فیسیلیٹیٹ دا لرننگ آف عربک لینگویج اینڈ ٹو سیکیور کریکٹ اینڈ ایگزیکٹ پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ آف دا ہولی قرآن. اسی لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام یونیورسٹیز کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ وہ اپنے اپنے یعنی انسٹیٹیوشنز میں عربک لینگویج کے ساتھ قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کر سکتے ہیں, اس کو ایز اے پالیسی اختیار کیا جائے. کانفرنس کے سب تھیمز اور ٹاپکس میں ایک سبجیکٹ تھا جو ٹرانسلیشنز آف دا ہولی قرآن کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے. The Gospel in Many Tongues 1930 میں برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی نے کتاب کو پبلش کیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ in 1930 انہوں نے بائبل کا more than 630 لینگویجز میں ٹرانسلیشن کر لیا تھا. اور اس وقت دنیا میں تقریباً 7000 جو لینگویجز ہیں ان میں سے more than 3658 لینگویجز میں بائبل کا ٹرانسلیشن موجود ہے. قرآن مجید کا تقریباً 100 سے زائد زبانوں میں ٹرانسلیشن ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ یا کسی اور زبان میں آپ اگر اس کو سوچ سکیں, سندھی زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید قرآن کے بعض پورشنز کا ترجمہ ہوا, صحابہ کرام نے دنیا کی کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ باقاعدہ کروانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا. 3 بر اعظموں تک حکومت پھیلی ہوئی ہے, ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اس بات کو اختیار کیا کہ لوگ قرآن کو اس کی اصل زبان میں سمجھیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ قراءت کتاب, تلاوت کتاب, تعلیم کتاب, کتابت کتاب
جمع، بیان اور تبیین کتاب، یہ تمام کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں خود کروا دیے تھے۔ تو صدور اور سطور دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی حیات طیبہ میں محفوظ کر دیا۔ اب بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ آج ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں قرآن مجید کو مختلف پورشنز میں اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ تو پڑھایا جاتا ہے، سلیکٹڈ سور کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کو جس انداز سے پڑھانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ ہمیں مزید جدت لانے کی ضرورت ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ ٹیکنالوجی کو سرچ انجن سے لے کر بہت سے قرآنک ایکسپلوررز کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ZEKR.org کی ویب سائٹ ہو، المکتبۃ الشاملہ ہو، قرآنک ایکسپلوررز بہت سارے ہیں، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد سے اب قرآن مجید کے حوالے سے بھی ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے کبھی المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم محمد فؤاد عبد الباقی کی کتاب سے لوگ مختلف ورڈز کو تلاش کر کے، یا ادوات القرآن الکریم، اس میں سے الفاظ کو تلاش کیا کرتے تھے، لیکن اب تو مختلف سافٹ ویئرز میں ہم ورڈز، کی ورڈز کو لکھ کر تلاش کرتے رہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ قرآن مجید کی ٹیکسٹ کی انالائزنگ، اس کی انٹرپریٹیشن، ٹرانسلیشنز، اس پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے، بہت سی اپلیکیشنز بن گئی ہیں، سافٹ ویئرز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت اہل علم کے لیے کہ AI پاورڈ ٹرانسلیشن اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر باقاعدہ اویلیبل ہے۔ آپ وہاں کوشچنز کو پوسٹ کریں، وہ آپ کو مختلف ایک میگا ڈیٹا میں سے ٹرانسلیشنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کہیں اصل مفہوم سے ہم دوری کی طرف نہ چلے جائیں۔ پھر اب باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے AI قاری، AI حافظ، AI مفسر قرآن اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور جب سے قرآنک چیٹ بورڈز کو ایجاد کیا جا رہا ہے، اور جب سے نیچرل لینگویج پروسیسنگ کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ اسپیچ اور رائٹنگ کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت بڑی نئی دنیا کی دریافت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ تمام تر تجربات اس وقت قرآن مجید کے ٹیکسٹ پر بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ چیٹ GPT سے لے کر AI کے جتنے بھی اب سافٹ ویئرز ڈیولپ ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کے ساتھ کراس ریفرنسز کو چیک کرنے کے لیے، مضامین قرآن کو نکالنے کے لیے اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ضرور کیجئے، قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ایکسیسیبلٹی کے لیے، اور قرآن مجید کے جو مینیوسکرپٹس ہیں ان کی پریزرویشن اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جو اس وقت آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن کا استعمال ہو رہا ہے، ضرور کیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات پیش نظر رہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے اصل متن سے دور ہو گئے تو جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کے متن سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی کتاب کی تفہیم میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو ایک پیغام کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ یہاں مختلف کیلیگرافیز کے ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے عربی زبان کی اہمیت پر بات کی۔ ہماری مجموعی طور پر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اکثریت کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ عربک کیلیگرافی کے کچھ ورڈز کہیں لکھے ہوئے دیکھیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن ہے۔ اور حال ہی میں لاہور میں جو واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اپنے دین سے بہت دور ہیں۔ تو جہاں قرآن مجید کو ٹرانسلیشنز کے بجائے، ویسے جب تک عربی نہیں آتی ترجمے سے سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ وائس چانسلرز، آنریبل ڈینز اور چیئر پرسنز، چیئرمین، وہ اپنے ڈپارٹمنٹس میں قرآن مجید کو دو طرح سے ضرور دیکھیں کہ سوشل سائنسز کو اور اپلائیڈ سائنسز میں قرآن مجید کی وہ آیات جو اس ڈپارٹمنٹ اور ڈسپلن سے ریلیونٹ ہیں، آپ ان آیات مقدسہ کو وہاں سلیبس میں شامل کریں۔
اس کے ذریعے سے سوشل سائنسز کی اسلامائزیشن ان دا لائٹ آف دا قرآن بھی ہمارے لیے آسان ہوگی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو اخلاقیات پر مبنی قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید 5 بنیادی سوالوں کا انسان کے تناظر میں جواب دیتا ہے۔ مل انسان، کیف خلق، مما خلق، لما خلق اور من الخالق۔ یہ 5 بنیادی کوسچنز ہیں، اگر ان کے جوابات ان اسٹوڈنٹس کو درست طور پر قرآن کی روشنی میں بتا دیے جائیں اور یہ بتا دیا جائے کہ کریشن آف یونیورس اور کریشن آف فرسٹ ہیومن بینگ سے لے کر کس طرح سے یہ کائنات کے اندر آپ کبھی اسلامی فلسفے کو ہیومن سینٹرک دیکھتے ہیں، کبھی گاڈ سینٹرک دیکھتے ہیں، کبھی یہ ان ریلیشن شپ ود گاڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عبداللہ ہیں، کبھی ان ریلیشن شپ ود یونیورس ہم خلیفۃ اللہ ہیں۔ تو جب یہ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا شروع کریں گے تو ان پر علوم و معارف کے نئے دروازے کھلیں گے۔ اور کہا گیا کہ رینیسنس سے ری برتھ آف نالج ہو رہی، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ غور کیجئے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن میں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے ایمپیریکل ایویڈنسز سینسز کو بھی استعمال کرو، اپنی ریزن کو بھی استعمال کرو، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع رکھتے ہوئے تم آگے بڑھنا شروع کرو، تو یقیناً یہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس انداز سے بڑھیں کہ یہ قرآن ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ میں قرآن کی اس آیت پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ سب کچھ ہمارے لیے یقیناً باعث برکت ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کی باتیں نظم اور معنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اس کی آیات کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو فرمایا ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے جسم کی جلدیں اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ تو قرآن کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ترجمے سے آگے بڑھ کر اصل متن تک، اور اگر مزید ہمت ہے تو علم البدیع معانی اور بیان تک آگے پہنچیں تو یقیناً قرآن مجید کے علوم و معارف ہم پر کھلنا شروع ہوں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جملہ انتظامیہ کا، پاکستان کے مختلف اداروں میں یونیورسٹیز میں حاضری کی توفیق ہوتی ہے، لیکن جو ڈسپلن، نظم، احترام اور ادب اپنے اساتذہ کا میں نے میاں والی یونیورسٹی میں دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ هجرت رحلتها دينا حمل الإسلام لنا